الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اول الدہر الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ تمام بزرگان اور معزز علماء کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے یہ بات گزارش کرنا ہے کہ سلسلہ کلام جو ہمارا منبع شناسی کے حوالے سے چل رہا ہے وہ تیسرے منبع کا ہم نے کل آغاز کیا تھا، کتاب بصائر الدراجات کا، کہ جس کو لکھا ہے مرحوم صفار قمی نے۔ اس کے سلسلے میں کل جو ہے ابتدائی بات عرض کی گئی تھی تمہیداً، اور اس کو دو جملوں میں ہم دوہرا کر تھوڑا سا بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امامت سے جو مربوط مسائل ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے یہ کتاب تحریر کی گئی ہے، اور جو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا بلند و بالا مرتبہ اور مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اس کے حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یعنی امامت سے مربوط مسائل کو بیان کرنے کے لیے یہ کتاب تالیف فرمائی ہے۔ جب ہم امامت کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو دو طرح سے امامت کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے۔ ایک امامت تطبیقی ہے اور ایک امامت تبیینی ہے۔ یہ امامت تطبیقی اور امامت تبیینی کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امامت تطبیقی میں جو ہمارا مقابل ہے جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک غیر تشیع ہے، غیر شیعہ ہے، لہذا ہم اس کے سامنے مثلاً عصمت امام کو ثابت کرتے ہیں اور اس کے سامنے بتاتے ہیں کہ امام کی عصمت یہ ہے، امام معصوم ہوتا ہے۔ لیکن امامت تبیینی میں ہمارا جو مخاطب ہوتا ہے، جس سے ہم بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا ہم عقیدہ ہے اور وہ شیعہ ہے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے سامنے مقام امام کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، عصمت امام کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ امام کی عصمت کا مطلب یہ ہے جو معصوم ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے دور ہوتا ہے، سہوی اور عمدی خطا اور اشتباہ سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ لہذا یہ تمام چیزیں ہم اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، مقام امام کو بیان کرتے ہیں۔ اب
जो जिस नतीजे के लिए ये बात अर्ज की गई थी वो नतीजा ये था कि हमेशा से वो बहस कि जिसमें हम इमामत के हवाले से बात करते हैं, मसलन जब हम मकामे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हम बयान करते हैं और उनके दराजात का हम तज़किरा करते हैं, तो आम तौर पर लोग ये कह देते हैं, और हमेशा से ये रहा है और आज भी है, कि जब मकामे अमीरुल मोमिनीन को बयान किया जाए तो लोग जो है वो अंगुश्त नुमाई करते हैं और उस पर एतराज करते हैं और ये कहते हैं कि आप गुलू कर रहे हैं, आप हद से बढ़ा रहे हैं, आप हद से तजावुज कर रहे हैं, लिहाजा आप अपनी सतह से बहुत ऊपर चले गए हैं। और आम तरीके से जितनी बातें की जाती हैं, जो इससे हमेशा आप भी रूबरू रहते हैं, लिहाजा आपका भी इन चीज़ों से सामना होता रहता है कि जब हम मौला अली का या आइम्मा ताहिरीन का मकाम बयान करते हैं तो उस वक्त ये बातें कही जाती हैं कि इतना बुलंद मकाम भी नहीं है मौला अली अलैहिस्सलाम का कि जितना आप बयान कर रहे हैं, लिहाजा आप गुलू से काम ले रहे हैं। ये तकरीर जो आपने की है ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो ये कहते हैं कि ये गालियाना गुफ्तगू है, आप गुलू से काम ले रहे हैं इनके सिलसिले में। लिहाजा मरहूम सफार कुम्मी की किताब इसी वजह से मैंने आपकी खिदमत में ये वजह अर्ज की कि हमेशा से पूरे तारीख में ये मुत्तहिम रही है, मौलिद इत्तेहाम वाक़ हुई है किस चीज के सिलसिले में? गुलू से इसको मुत्तहम किया गया है। यानी मैं कहना ये चाहता हूं, क्योंकि ये किताब इमामत से मरबूत मसाइल को बयान कर रही है और ये किताब मकामात मासूमीन अलैहिस्सलाम को बयान करती है, लिहाजा ये पूरे तारीख में इसको मुत्तहिम किया गया है गुलू से, बहसे गुलू से इसको मुत्तहिम किया गया है। लिहाजा आप जब इस किताब का कहीं पर नाम लेंगे तो हो सकता है कि बाज नादान और जाहिल अफराद ये कहने लगे कि ये जो किताब आपने जिसका नाम लिया है ये किताब गालियाना है, इसकी अहादीस को नकल ना करो और इसको बयान ना करो। ये हो सकता है कि कहा जाए, लेकिन ये फकत उनकी नादानी है और सिर्फ जिहालत की बुनियाद पर और उनकी इल्म की कमी से ये बात है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। हम आगे जाके अर्ज करेंगे। अगर बाज अहबाब को आवाज नहीं पहुंच रही है तो दोबारा वो कट करके दोबारा जो है वसल हो तो इंशाअल्लाह आवाज पहुंचेगी उन तक। लिहाजा इस मुख्तसर तमहीद के बाद हम ये चाहते हैं कि किताब बसाइरुद दराजात इसकी मुअर्रफी हम करें कि जो लिखी है किताब मरहूम सफारे कुम्मी ने। मरहूम सफारे कुम्मी ने, बाज अफराद को आवाज बहुत अच्छी पहुंच रही है और बाज को नहीं पहुंच रही,
تو ہو سکتا ہے کہ انہی کی طرف سے کچھ کمی ہو، لہذا وہ دوبارہ جوائن ہونے کی کوشش کریں۔ اب لہذا یہاں سے بات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف کا نام ہے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، محمد ابن حسن ابن فروخ صفار، یہ ان کا نام ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں محمد ابن حسن ابن فروخ الصفار، یہ لکھنے والے اس کتاب کے۔ لہذا اب میں آپ کی خدمت میں یہ کہ ان کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات ہم تک نہیں پہنچی ہے، بہت زیادہ معلومات تو ہم تک ان کے سلسلے میں نہیں پہنچ پائی ہے، لیکن اگر ہم ان کے استادوں کے اور شاگردوں کو اگر دیکھیں تو اس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعاً ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، اور یہ کتنے صاحب علم تھے۔ جو ایک آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جی دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ مرحوم صفار قمی کے سلسلے میں بہت زیادہ معلومات تو ہم تک فراہم نہیں ہوئی ہیں، لیکن اگر ہم ان کی کیا کہ ہم ان کی شخصیت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں مرحوم صفار قمی کی، اور کتنا صاحب علم تھے یہ، تو ہم ان کے استادوں کو دیکھیں اور ان کے شاگردوں کو دیکھیں کہ جیسے عام طریقہ ہے کسی کی شخصیت کو سمجھنے کا کہ استادوں کو دیکھا جائے اور اس کے شاگردوں کو دیکھا جائے، لہذا یہ جو مرحوم صفار قمی ہیں 290 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 290 ہجری میں مرحوم صفار قمی کی وفات ہوئی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کون سے سال میں شہید ہوئے؟ امام عسکری علیہ السلام 260 ہجری میں امام کی شہادت واقع ہوتی ہے، یعنی محمد ابن حسن صفار قمی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے 30 سال بعد فوت ہوئے ہیں۔ 30 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ یہ امام عسکری کی شہادت کے حسن صفار قمی، کتاب بصائر الدرجات کے مؤلف۔ لہذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد ابن حسن صفار قمی یہ ہم عصر ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے، یہ ہم عصر ہیں ان کے۔ لہذا یہ ایک خصوصیت ہے مرحوم صفار کی، معلم کتاب کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہم عصر ہے امام عسکری علیہ السلام کے۔ اب آئیے، نجاشی نے اپنی فہرست میں
جو ان کے سلسلے میں عبارت نقل فرمائی ہے وہ قابل توجہ ہے، اس سے ان کی عظمت اور ان کی شخصیت سمجھ میں آئے گی کہ ان کی کا کتنا بلند مقام ہے۔ کیا لکھتے ہیں وہ، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نجاشی محمد ابن حسن صفار قمی کی توصیف میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ کانا وجہن فی اصحابنا القمیین، کانا وجہن فی اصحابنا القمیین، یعنی کیا مطلب ہے؟ وجہن فی اصحابنا القمیین، جو وہ تحریر کر رہے ہیں اپنی فہرست میں نجاشی، یہ عبارت جو ہے یہ تعریف ہے، یہ عبارت مدح و ثنا ہے، تمجید ہے مرحوم صفار قمی کے سلسلے میں۔ ماشاءاللہ بعض احباب جو ہے وہ پورا جملہ نوٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہے اور بالکل درست و تحریر فرما رہے ہیں۔ اب ذرا آپ دیکھیے، میں یہ جو کہا کہ کانا وجہن، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جب مثال کے طور پر میں آپ کے روبرو ہوتا ہوں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے آپ میرا چہرہ دیکھتے ہیں، یا میں آپ سے جب روبرو ہوتا ہوں تو سب سے پہلے جو چیز میں آپ کی دیکھتا ہوں آپ کا چہرہ ہے۔ لہذا میرا وجہ آپ دیکھتے ہیں میں جب آپ سے بات کرتا ہوں، یا آپ جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو آپ میرا وجہ دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں جب بات کروں تو آپ کی طرف میری پشت ہو اور چہرہ میں دوسری طرف پھیر لوں، ایسا نہیں ہوتا۔ بات کرنے کے لیے میں آپ سے بات کروں گا تو اپنا چہرہ آپ کی طرف رکھوں گا، آپ مجھ سے روبرو ہوں گے تو آپ اپنا چہرہ میری طرف رکھیں گے، پشت کر کے کسی سے بات نہیں کی جاتی ہے۔ لہذا جب میں آپ سے مواجہہ کرتا ہوں، میں آپ کے مواجہ ہوتا ہوں، تو آپ سب سے پہلے میرا چہرہ دیکھتے ہیں، چہرے سے روبرو ہوتے ہیں سب سے پہلے۔ لہذا عرب اس کو کہتے ہیں وجہ، عرب اس کو کہتے ہیں وجہ۔ آگا 1000 بھیجے نہیں کہ بھیجی نہیں۔ یہ جو مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اب یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس مقدمے کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ جو لکھا ہے نجاشی نے اپنی فہرست میں، نجاشی جو یہ فرمانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے جو یہ جملہ لکھا ہے کہ محمد ابن صفار قمی وجہ قمیین ہے، یعنی جب ہم اہل قم سے روبرو ہوں گے تو وہ سب سے بزرگ برتر شخصیت کہ سب سے پہلے ہم جن سے روبرو ہوں گے وہ کون ہے؟ وہ محمد ابن حسن صفار قمی ہے، یعنی قمیین کے بزرگ ہیں یہ۔ لہذا یہ عبارت تمجید ہے، مدح و ثنا ہے محمد ابن حسن صفار قمی کی شان میں کہ وہ وجہ قمیین ہے، وجہ قمیین ہے۔ یہ کس نے کہا؟ نجاشی نے کہا ہے، مؤلف کتاب بصائر الدرجات کے سلسلے میں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو مرحوم نجاشی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ثقتن، دوسرا جملہ ان کا یہ ہے ثقتن۔ کون ہے؟
مرحوم صفار قمی یہ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، لفظ ثقہ سے انہوں نے تعبیر کیا ہے مرحوم صفار قمی کو۔ اس کے بعد کا جملہ عظیم القدر، عظیم القدر ہیں، بہت بڑے مقام کے مالک ہیں۔ کون؟ مرحوم صفار قمی بہت بڑے مقام کے مالک ہیں، عظیم القدر ہیں۔ اب آپ اس کے بعد ایک جملہ، ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، راجحن، راجحن، رے الف جیم ہے، راجحن، یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ راجحن کا مطلب کیا ہے؟ راجحن اس لفظ کو میں ذرا آپ کی خدمت میں واضح طور پر عرض کرنے کی کوشش کروں۔ راجحن کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر ایک خبر، ایک روایت محمد ابن حسن صفار قمی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے اور دوسری خبر دوسرے شخص کے حوالے سے ہم تک پہنچے، یعنی ایک روایت مرحوم صفار قمی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، ان کی کتاب میں ہم نے اس کو دیکھا، دوسری روایت، دوسری خبر ہم نے کسی دوسری شخص کی کتاب میں ہم نے اس کو دیکھا، اور دونوں روایتوں میں کچھ تعارض ہو، اختلاف ہو، ٹکراؤ ہو، تضاد اگر کہیں دونوں روایتوں میں ہو رہا ہو، ایک روایت نقل کی ہے مرحوم صفار قمی نے اور دوسری روایت نقل کی ہے کسی دوسرے شخص نے، ایسی صورت میں جب ٹکراؤ واقع ہو جائے تو نجاشی کہتے ہیں کہ میں ترجیح دوں گا مرحوم صفار قمی کی روایت کو۔ آپ ذرا ملاحظہ کریں کیا کہتے ہیں وہ، کہ یعنی یہ مقام و مرتبہ ہے نجاشی کی نگاہ میں مرحوم صفار قمی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دو روایتیں ہم تک پہنچے، ایک مرحوم صفار کی کتاب سے ہو، ایک دوسرے شخص کی کتاب سے ہو، اور جب میں دیکھوں کہ ان میں کچھ تعارض ہے، اختلاف ہے، تو جو روایت مرحوم صفار قمی نے نقل کی ہے میں اس کو ترجیح دوں گا۔ کیسے مقام پر؟ جہاں پر تعارض ہو رہا ہو۔ لہذا یہ مقام ہے مرحوم صفار قمی کا نجاشی کی نگاہ میں۔ اس کے بعد ایک جملہ کیا کہتے ہیں؟ قلیل الثقت فی الروایہ، قلیل الثقت فی الروایت، نجاشی کہتے ہیں یعنی جو روایات مرحوم صفار قمی نے نقل فرمائی ہیں ان میں کوئی کم و کاستی نہیں ہے، جو روایتیں انہوں نے لکھی ہیں ان میں کوئی کم و بیشی واقع نہیں ہے جی۔ ثقتاً عظیم القدر راجحاً قلیل الثقت فی الروایہ، آپ نے بالکل درست جملہ لکھا ہے۔ لہذا یہ تعریف ہے محمد ابن صفار قمی کی۔ یہ عبارت کس نے نقل فرمائی ہے؟ یہ مرحوم نجاشی نے تحریر فرمائی ہے اپنی کتاب الفہرست میں۔ اب آئیے، یہ وہ مقام کے جو نجاشی کی نظر میں ہے مرحوم صفار قمی کا۔ اب اس کے آگے آپ دیکھیے، اگر ہم ان کے شاگردوں کو دیکھیں، جب ہم ان کے شاگردوں پر نظر کریں گے تو شاگردوں کے ذریعے سے بھی ان کا مقام واضح ہو پائے گا۔ شاگرد، استاد اور شاگرد کے ذریعے سے ان کا مقام
سمجھے تاکہ اور بات واضح ہو جائے. پہلے ان کے استاد کون ہیں؟ استاد ہیں ان کے احمد ابن ابی عبداللہ برقی. ان کے استاد ہیں احمد بن ابی عبداللہ برقی. یہ ایک ان کے استاد ہیں. اور استاد ان کے احمد ابن حسن ابن علی بن حزال، یہ ان کے استاد ہیں. اور دوسرے استاد احمد ابن محمد ابن ابی نصر، یہ ان کے استاد ہیں. اور ایک استاد جو ہیں ان کے، یہ اگر صحیح نام نہ بھی لکھ پائے، اگر ان کے استادوں کے درست نہ بھی لکھ پائے، تو ہم آپ کی خدمت میں یہ ضرور ارسال کریں گے، ان کے استادوں کے نام بھی اور شاگردوں کے نام بھی. اور وہ تمام عبارتیں کہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہم آپ کی خدمت میں ضرور ارسال فرمائیں گے انشاءاللہ. تو لہٰذا یہ ان کے استاد ہیں. ابو ایوب ابن نوح ان کے استاد ہیں. علی ابن ابراہیم یہ ان کے استاد ہیں. یہ ان کے استادوں کو ہم نے آپ کے خدمت میں جو ہے وہ نام عرض کیا. اب آئیے ان کے شاگرد، جو شاگرد ہیں ان کے، یہ بہت اہم بات ہے. جو شاگرد ہیں وہ افراد کے جن کی انہوں نے تربیت فرمائی ہے مرحوم صفار قمی نے، وہ کون ہیں؟ ان کے استاد ہیں، ان کے شاگرد. استادوں کا نام پہلے بتا دیا، اب یہ شاگرد جو جن کی انہوں نے تربیت فرمائی، وہ شاگرد کون کون ہیں؟ ان کے ایک شاگرد ہے علی ابن حسین بابویہ. علی ابن حسین بابویہ یہ کون ہے؟ یہ شیخ صدوق کے والد محترم ہیں. یہ شیخ صدوق کے والد محترم ہیں علی ابن حسین بابویہ. استاد یہ شیخ صدوق کے والد ہیں. اور دوسرے ان کے شاگرد کون ہیں مرحوم صفار قمی کے؟ وہ دوسرے شاگرد ہیں محمد بن حسن ولید. محمد بن حسن ولید یہ ان کے شاگرد ہیں. ایک اور شاگرد محمد ابن یحییٰ العطار. محمد ابن یحییٰ العطار یہ ان کے شاگرد ہیں. یہ شاگردوں کے نام بتائے. اب ذرا دیکھیے اگلے شاگرد جو ہیں ان کے، وہ خود محمد ابن یعقوب کلینی. ذرا توجہ کریں، محمد ابن یعقوب کلینی یہ شاگرد ہے کس کے؟ مرحوم صفار قمی کے شاگرد ہیں. لہذا آپ جب کافی کے سلسلے میں ہم پڑھیں گے اور اس وقت بیان کریں گے تو وہاں پر یہ بات ہم بیان کریں گے کہ کافی کے جو دو اہم ترین منابع ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک بصائر الدرجات بھی ہے. محمد ابن یعقوب کلینی کی جو کتاب ہے الکافی جو انہوں نے تحریر فرمائی، اس میں سے ایک اہم ترین منبع جو ہے وہ مرحوم صفار قمی کی کتاب بصائر الدرجات ہے. یعنی یہی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات واضح کر رہی ہے اس بات کو
کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ محمد ابن یعقوب کلینی جو ہے وہ شاگرد ہے مرحوم صفار قمی کے، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی جس وقت چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب الکافی کو تحریر فرمائیں اور اس کو لکھیں، اس کی تدوین کریں، تو وہ جاتے ہیں اور کتاب اٹھاتے ہیں کس کی؟ مرحوم صفار قمی کی بصائر الدرجات، اس کی تلاش میں جاتے ہیں اور اس سے کمک حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ کتاب الکافی کو تحریر فرماتے ہیں۔ لہذا یہ بات اگر واضح ہو گئی تو یہ جو اتنے اہم ان کے شاگرد ہیں، یہ در حقیقت ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جو اہم ترین ان کے شاگرد ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جی ہم نے بیان کیا، ان کے استاد ہم نے بتائے، اس کے سلسلے میں ہم نے یہ بیان کیا کہ ان کے شاگرد کون کون ہیں، تو اس میں سے چند شاگردوں کے نام ہم نے لیے کہ جو بہت بلند و مقام جن کا ہے، ان میں وہ نام ہم نے ہمت میں عرض کیے اور یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ جب ان کے شاگرد اتنی اہمیت کے مالک ہیں تو خود مرحوم صفار قمی کا کتنا بلند و بالا مقام و مرتبہ ہوگا۔ لہذا یہ علمی اور اعتقادی حوالے سے بہت زیادہ بلند اور بالا مقام کے مالک ہیں مرحوم صفار قمی۔ اب آئیے، یہ ان کی شخصیت کے حوالے سے بات ہو گئی اور ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات ہو گئی، شاگردوں کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب آئیے خود کتاب کے بارے میں ہم بات کریں۔ کتاب کے اندر جو مضمون سخن ہے اور جو محتوی کتاب ہے، اس کے سلسلے میں ہم عرض کریں تو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ کتاب بصائر الدرجات میں 1881 احادیث موجود ہے۔ کتاب بصائر الدرجات میں کتنی حدیثیں ہیں؟ بصائر الدرجات میں جو حدیثوں کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 1881 اس میں احادیث موجود ہے۔ جو کتاب فی الحال ہمارے پاس ہے اور ہمارے ہاتھوں میں پہنچی ہے اس میں 1881، جی یہ اس میں تعداد ہے تمام روایات کی۔ میں یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے جو آپ کو یاد ہے، سب جانتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ امام معصوم فرماتے ہیں حدیث واحد تأخذہ من صادق خیر لکا مما طلعت علیہ الشمس۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث واحد، ایک حدیث کہ جو تأخذہ جس کو آپ حاصل کرتے ہیں، من صادقن سچے اور راست گو انسان سے، ایک حدیث اگر آپ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ خیر اللہ کا، آپ کے لیے بہتر ہے، مما
ہر اس چیز سے طلعت علیہ الشمس کہ جس پر طلوع کرتا ہے سورج، ہر وہ چیز کہ جس چیز پر کائنات میں سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، سورج کی روشنی جہاں تک پہنچتی ہے، ظاہر ہے کہ سورج کی روشنی کائنات کے ذرے ذرے کو منور کرتی ہے۔ تو یہ حدیث غالباً چھٹے امام کی حدیث ہے، غالباً چھٹے امام کی حدیث ہے۔ تو سورج کی روشنی کس کس چیز پر پڑتی ہے؟ ہر شے کو منور کرتی ہے سورج کی روشنی۔ لہذا ایک حدیث کہ جو آپ حاصل کرتے ہیں، وہ ایک حدیث کس سے بہتر ہے؟ دنیا اور ما فیہا کی تمام چیزوں سے وہ ایک حدیث بہتر ہے کہ جو آپ کسی سچے انسان سے اس کو نقل کرتے ہیں۔ جی حدیث آپ نے درست لکھی، یہی ہے۔ لہذا ایک حدیث کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ ایک حدیث کائنات کی تمام چیزوں کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی ایک حدیث کی قیمت ہے۔ لہذا اس کتاب بصائر الدرجات میں جو حدیثیں ہیں وہ کتنی حدیثیں ہیں؟ 1881 احادیث اس میں موجود ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ یہ تعداد ہے احادیث کی۔ اب یہ جو کتاب ہے بصائر الدرجات، 10 اجزاء میں، 10 جزوں میں اس کو منظم کیا گیا ہے، تنظیم بندی اس کی گئی ہے 10 جزوں میں، اور ہر جز میں تقریباً 20 باب ہیں، 20 باب ہیں ہر جز میں، اور ہر باب میں چند روایات درج ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، یہ کتاب بصائر الدرجات 10 جز میں، اس میں مکمل 10 جز ہیں اور 20 باب ہیں، لہذا ہر باب میں چند روایات کو انہوں نے درج فرمایا ہے۔ اب آئیے، کتاب کا جو سب سے پہلا جز ہے وہ کاہے سے مربوط ہے؟ وہ علم سے مربوط ہے۔ مثلا اہمیت علم کیا ہے، ارزش علم کیا ہے، تعلیم و تعلم کی اہمیت کیا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علماء حقیقی ائمہ ہیں، اس سلسلے میں روایات اس میں درج فرمائی ہیں۔ مثلا یہ جو حضرت فرماتے ہیں کہ عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد، عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد، ایک عالم کہ جس کے علم سے استفادہ کیا جائے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ ایک عالم جس کے علم سے استفادہ کیا جائے وہ 70,000 عابدوں سے افضل، برتر اور بہتر ہے ایک عالم۔ یہ اس میں حدیث موجود ہے کتاب بصائر الدرجات میں۔ اب آپ دقت کریں ذرا سا کہ یہاں پر علم سے مراد کیا ہے؟ علم یہ کون سا علم ہے؟ کیا علم حدیث مراد ہے اس سے؟ آیا علم اخلاق مراد ہے اس سے؟ کون سا علم مراد ہے؟ اس لیے کہ علم تو بہت سارے ہیں۔ کیا ریاضی کا علم مراد ہے؟ کون سا علم اس سے مراد ہے؟ لہذا مرحوم صفار قمی نے جو سب سے پہلا اہم ترین کام انجام دیا ہے، جزء اول میں
انہوں نے اس میں علم کے معنی بتائے ہیں، علم کا مقام کیا ہے، علماء حقیقی کون ہیں، ان تمام چیزوں کی تشریح انہوں نے کی ہے۔ کیسے کی ہے؟ بر اساس روایات، روایات کی روشنی میں اہم کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ روایات کی بنیاد پر یہ انہوں نے کام انجام دیا ہے۔ اور مثلا اس کتاب میں ایک بحث ہے کہ آئمہ وارث علم انبیاء ہیں، یہ ایک بحث ہے اس کتاب میں۔ آئمہ کون ہے؟ وارث علم انبیاء ہیں، اور جو پیغمبر کی امانتیں ہیں اور جو پیغمبر کے ودائع ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ وہ آئمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس ہے۔ یہ اس کتاب میں انہوں نے سب چیزیں درج فرمائی ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک روایت ہے، اس کتاب میں روایت ہے، حارث ابن مغیرہ، حارث ابن مغیرہ، اس سے یہ روایت ہے، یہ کہتا ہے کننا اندا ابی عبداللہ علیہ السلام، کننا اندا ابی عبداللہ علیہ السلام۔ حارث ابن مغیرہ یہ کہتا ہے کہ ہم چھٹے امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، لہذا جی حارث ابن مغیرہ وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سے لوگ بھی اور بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک فسألہ رجل، فسألہ رجل ان قول اللہ تعالی، ایک شخص جو تھا ان میں وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے سوال کیا، کس چیز کے بارے میں؟ ان قول اللہ تعالی، اللہ کے اس قول کے بارے میں۔ کون سا قول؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس قول کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں چھٹے امام سے اس نے سوال کیا کہ فرزند رسول، قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، ظاہر ہے کہ بہت مشہور ترین یہ آیت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت نے جب سنا تو حضرت نے فرمایا ما یقولون، لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے کیا مراد لیتے ہیں اس آیت کے متعلق؟ تو یہ کہتا ہے حارث بن مغیرہ، قل تو میں نے کہا، یقولون، لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہ ہلاک کل شیء الا وجہہ، یعنی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، بس اللہ کا چہرہ ہی جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ یہ ایک تفسیر اس نے بیان کی کہ جو لوگ کہتے ہیں۔ امام نے جب یہ سنا تو امام نے فرمایا سبحان اللہ لقد قالوا قولا عظیما، سبحان اللہ لقد قالوا قولا عظیما۔ امام نے فرمایا یہ تو بڑی بے ربط بات ہے، بڑی غلط بات ہے، اور اس کے بعد امام وضاحت فرماتے ہیں۔ وضاحت میں آپ کیا کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس سے ارادہ کیا ہے، مراد لیا ہے، قصد کیا ہے۔ کس چیز کو مراد لیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر وجہ خدا باقی رہے گا، تو خدا کا تو وجہ ہوتا ہی نہیں ہے، خدا تو چہرہ ہی نہیں رکھتا۔ یہ تو دوسرے افراد ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ وجہ خدا ہے، خدا کا چہرہ باقی رہے گا،
ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے کہ خدا کا چہرہ ہے، وہ وجہ نہیں رکھتا ہے۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ فقط وجہ خدا تو باقی رہے، کیا خدا کے صورت ہے، کیا خدا کے ہاتھ ہیں، کیا اس کا چہرہ ہے جو چہرہ باقی رہے گا؟ لہذا امام نے فرمایا یہ قول عظیم ہے، یہ حرف نادرست ہے، یہ درست بات نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں۔ قول درست کیا ہے؟ قول درست یہ ہے، امام نے فرمایا کہ اس مراد از وجہ، وجہ سے مراد کیا ہے؟ الذی یؤتی منہ، وجہ سے مراد اللہ نے کیا لیا ہے؟ الذی یؤتی منہ ونحن وجہہ الذی یؤتی منہ۔ فرماتے ہیں کہ وجہ سے مراد یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے اپنے اللہ تک پہنچتے ہیں اس کو وجہ کہتے ہیں۔ جس کے ذریعے سے بندے جہاں سے، جس وسیلے سے اپنے رب تک پہنچتے ہیں اس چیز کا نام وجہ ہے۔ جہاں سے ہو کر بندے اللہ تک پہنچتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کو اللہ نے مراد لیا ہے کہ وہ وجہ ہے، یعنی وہ جو وسیلہ ہے وہاں تک پہنچنے کا، جو ذریعہ ہے، رابطہ ہے کہ جہاں سے بندہ ہو کے اپنے معبود تک پہنچتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے اسے وجہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں وَنَحْنُ وَجْهُهُ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ، اور فرماتے ہیں ہم ہیں وہ وجہ خدا کہ جس کے ذریعے سے بندے اپنے اللہ تک پہنچیں گے۔ ہمارے ذریعے سے ہم ہیں وہ وجہ الہی کہ بندے ہمارے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے۔ لہٰذا یہ روایت جو ہے اس میں موجود ہے کتاب بصائر الدرجات میں، جس کو آپ جو ہے آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم کتاب جو ہے وہ ارسال کر دیں گے، وہ آپ اس میں ملاحظہ فرمائیں، اور دیگر روایات بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا وجہن کی جو امام نے تفسیر بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچے گا وہ کہتے ہیں وجہ۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، لہذا جب ہم اس کی تفسیر کریں گے وجہ کون ہے؟ وجہ جو ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ وجہ خدا کون ہے؟ وجہ خدا خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ وجہ خدا کون ہے؟ مولا متقیان امیر المومنین ہے۔ وجہ خدا کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ لہٰذا یہ وجہ الہی ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ بس چونکہ وقت جو ہے درس کا تمام ہو چکا ہے، لہٰذا بات کو ہم اپنی یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بات جو ہے وہ بیان کی جائے گی ایک نتیجے کے طور پر، اگر وقت ہوا تو۔ اور اگر آپ حضرات کا کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔